बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। रमज़ानुल मुबारक की तैयारी कैसे करें? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत से वो बातें जिनसे आप रमज़ान की तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों, गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नंबर 1, क़यामुल लैल की आदत। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान की रातों में खूब लंबी रात जाग के इबादत किया करते थे। वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आम दिनों की इबादत की ये शिद्दत थी कि जब वो इबादत किया करते थे तो उनके पैरों में वरम आ जाता था। तो दोस्तों, आप सोचिए रमज़ान की रातों में वो कितनी देर तक इबादत किया करते होंगे। तो मेरे अज़ीज़ दोस्तों, रमज़ान की रातों में इबादत करने की आदत हमें अभी से ही डालनी होगी। आप एक दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के रात में इबादत कीजिए, तहज्जुद का एहतिमाम कीजिए, तहज्जुद पढ़ने के लिए उठिए। अगर हमारी इबादत करने की आदत नहीं पड़ी तो आदत बनाते बनाते ही पूरा रमज़ान गुज़र जाएगा। नंबर 2, मशरूफियात में कमी। हम अपने दिन भर के जितने भी काम करते हैं, उन कामों में से अगर कोई काम ऐसे हैं जिनको हम बिल्कुल ख़त्म कर दें, जिनको हम ना करें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो काम आपके ज़्यादा ज़रूरी हैं वो आप अगले महीने पे टाल दीजिए। रमज़ान के महीने में आप सिर्फ वही काम कीजिए जिनके बगैर ज़िंदगी नहीं चलती है। बाकी रमज़ान के महीने में सिर्फ इबादत करें, सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। नंबर 3, इंटरनेट से एतराज़। यानी कि बिला ज़रूरत व्हाट्सअप चल रहा है, फेसबुक चल रहा है, इंस्टाग्राम चल रहा है, सोशल प्लेटफॉर्म पे बिला वजह रील्स देखी जा रही हैं। इन सारे कामों को बिल्कुल ख़त्म कर दें। जब आपको इंटरनेट की ज़रूरत हो तभी यूज़ करें, बिला वजह इंटरनेट से एतराज़ कर लें। लेकिन दोस्तों, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि इंटरनेट पे आपको बयान सुनना है, किसी ख़ास उलमा का बयान सुनना है, रमज़ान की फ़जीलतें देखनी है, नमाज का तरीक़ा जानना है, कोई और दीनी मसला जिसको आप हल करना चाह रहे हैं या मेरी वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। बिला वजह कार्टून, कॉमेडी या फिर रील्स देखने में वक्त ज़ाया ना करें। नंबर 4, वक्त के ज़िया से एतराज़। यानी कि रमज़ान में वक्त को ज़ाया ना करें। रमज़ान का एक एक मिनट, एक एक सेकंड, एक एक लम्हा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बात दोस्तों आपको कब्र में जाके पता चलेगी, समझ रहे होंगे आप अच्छे से। नंबर 5, नफिल नमाज़ों का एहतिमाम। रमज़ान में खूब कसरत से नफिल नमाज़ें अदा कीजिए। इशराक की, चाशत की, अव्वाबीन की, तहज्जुद की नमाज, नफिल नमाज़ें रमज़ान के महीने में कसरत से अदा कीजिए। नंबर 6, निज़ामुल औक़ात की तरतीब। यानी कि आप अपना शेड्यूल बनाइए, यानी कि टाइम की सेटिंग कीजिए। यानी कि इस वक्त में आपको ये इबादत करनी है, इस वक्त में आपको ये इबादत करनी है। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी इबादतें भी वक्त पे हो जाएंगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम टाइम मैनेजमेंट किया करते थे। यानी कि इस वक्त पे ये इबादत करनी है, इस वक्त पे ये काम करना है और इस वक्त पे ये इबादत करनी है। टाइम मैनेजमेंट किया करते थे आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसको आज पूरी दुनिया बता रही है। ये हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है दोस्तों। नंबर 7, कामों की तंजीम। यानी कि इफ्तारी इस वक्त लानी है, शहरी इस वक्त करनी है, कुरान इस वक्त पढ़ना है, इतना पढ़ना है, दुआ इस वक्त करनी है, इस वक्त से इतने वक्त तक करनी है। यानी कि हमें पूरी अच्छी तरह से वसूलना है रमज़ान को। नंबर 8, कुरान मजीद की तिलावत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में खूब कसरत से कुरान की तिलावत किया करते थे। तो दोस्तों, रमज़ान के महीने में आपको खूब कसरत से कुरान की तिलावत करनी है, जिसकी आदत आप अभी से बना लीजिए। आपकी आदत बनी रहेगी तो आप कसरत से, अच्छी स्पीड से, अच्छी तरह से कुरान मजीद पढ़ेंगे रमज़ान के महीने में।
کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی عادت بنتے بنتے رمضان کا مہینہ ہی مکمل ہو جائے۔ نمبر 9، صدقہ کرنے کی عادت۔ بچوں کو صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں۔ رمضان کا مہینہ رحمت اور مغفرت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہمیں خوب صدقہ خیرات کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈلوانی چاہیے۔ رمضان کے شروعات میں ہی صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں۔ نمبر 10، یہ خاص میرے بھائیوں کے لیے، مسجد میں ٹھہرنے کی عادت۔ جتنا زیادہ وقت ہو سکے اتنا زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ عادت آپ اپنی رمضان کے مہینے سے پہلے ہی ڈال لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ نمبر 11، ضرورت کی چیزیں رمضان کے مہینے سے پہلے ہی خرید لیں۔ میری بہنیں خاص کر کے سنیں، رمضان کے مہینے میں بازار جا کر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بازار میں گھوم کے سامان خرید کے ضائع نہ کریں۔ رمضان کا وقت بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اس وقت کو عبادت میں گزاریں۔ ضرورت کی چیزیں رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی خرید لیں۔ نمبر 12، فرض روزوں کی قضا۔ آپ کے پچھلے رمضان کے فرض روزے جو چھوٹ گئے ہیں، رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ ان کی قضا بھی کر سکتے ہیں۔ فرض روزے لازمی ہوتے ہیں، ان کی قضا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نمبر 13، روزے رکھنے کی عادت بنائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان سے پہلے ہی خوب کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ ایسے تو حضور نفلی روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، لیکن رمضان شروع ہونے سے پہلے رجب اور شعبان کے روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے۔ تو دوستو، رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ روزے رکھنے کی عادت بنائیں۔ نمبر 14، کھانے کی مقدار میں کمی۔ کم کھانے کی عادت رمضان سے پہلے ہی بنائیں۔ کم کھانا کھانا بھی ایک عبادت ہے، اور دوستو یہ سنت بھی ہے۔ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، اور تھوڑا سا جب پیٹ خالی رہ جائے تب چھوڑ دو۔ یہ آپ کی باڈی کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ نمبر 15، ذکر اللہ کی کثرت۔ رمضان آنے سے پہلے خوب ذکر کریں، اللہ کا خوب ذکر کریں، تاکہ آپ کی زبان اللہ کے ذکر کی عادی ہو جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کا ذکر خوب کثرت سے کریں۔ نمبر 16، نیند کی اوقات میں کمی۔ تو دوستو، رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ اپنی نیند میں کمی کر لیں۔ 4 گھنٹے سونے کی عادت بنا لیں، 3 گھنٹے سونے کی عادت بنا لیں۔ جیسے آپ اپنی باڈی کو ڈھالیں گے ویسے ہی یہ کنٹرول میں رہے گی۔ دوستو، ہوتا کیا ہے، لوگ اکثر روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن رمضان کا مہینہ سوتے سوتے گزار دیتے ہیں۔ ان کا پورا روزہ سوتے سوتے گزر جاتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں یہ نہیں کرنا ہے، ہمیں رمضان کا مہینہ عبادت کر کے گزارنا ہے۔ نمبر 17، قیل اللہ کا اہتمام۔ قیل اللہ کہتے ہیں دوپہر میں سونے کو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ کھانا کھانے کے بعد تھوڑا سا آرام فرمایا کرتے تھے۔ نمبر 18، گھر والوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی ذہن سازی کیجیے۔ ہمارے گھر میں بچے، بڑے، بوڑھے تمام لوگ روزے رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ روزے نہیں رکھتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر تمام لوگ روزے رکھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں رکھتے ہیں رمضان کے روزے تو ان کو ذہن سازی کیجیے۔ رمضان کے روزے رکھنے کے لیے ذہن سازی کیجیے، یعنی کہ رمضان آنے سے پہلے ہی گھر میں یہ بات چلانا شروع کر دیں کہ ہم رمضان میں ایسی عبادت کریں گے، رمضان میں خوب عبادت کریں گے، اتنے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ان کے مائنڈ میں بھی یہ آئے کہ وہ بھی عبادت کریں گے اور روزے رکھیں گے۔ نمبر 19، سگریٹ اور گٹکے سے بچنا۔ سگریٹ اور گٹکے سے ہمیں ایسے بھی بچنا چاہیے، ہمارے پیسے بھی خرچہ ہوتے ہیں اور ہماری باڈی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اور اسلام میں سگریٹ اور گٹکا کھانا حرام بھی ہے۔ اب یہاں پہ بہت سے لوگ کہیں گے کہ نہیں مکروہ ہے۔ نہیں دوستو، یہ مکروہ نہیں، حرام ہے۔ سگریٹ اور گٹکے میں آپ کے فالتو کے پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں بلا وجہ کے، اور آپ کی باڈی کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسلام میں ایسی چیز کا استعمال کرنا حرام ہے جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کو نقصان پہنچے۔
تو دوستو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے سگریٹ اور گٹکے کی عادت کو بند کریں، میں تو کہوں گی پوری طرح سے ختم ہی کر دیں۔ نمبر 20، روزوں کے مسائل کے بارے میں جانیں۔ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے روزوں کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں ان کے بارے میں ہم سب کو جان لینا چاہیے۔ جیسے کہ دوستو کسی وجہ سے آپ کا روزہ ٹوٹ گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، یا آپ کا روزہ باقی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں ٹوٹ گیا ہے، تو رمضان آنے سے پہلے روزوں کے مسائل کو جان لیں۔ نمبر 21، اپنے اخلاق کو درست کریں۔ دوستو اگر کوئی شخص روزہ رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں اور اس کی وجہ سے اس کے آس پاس کے لوگ، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار اس سے بات کرنا اچھا نہیں سمجھتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے شخص کی عبادت قبول نہیں کرتا۔ دوستو رمضان آنے سے پہلے اپنے اخلاق کو درست کریں، اور دوستو ایسے بھی ہمیں اپنے اخلاق میں نرمی رکھنی چاہیے۔ نماز دن میں 5 وقت فرض ہے، لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہیں۔ ہمیں اپنے اخلاق میں نرمی رکھنی چاہیے، محبت سے بات کرنی چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے، اپنے چھوٹوں سے اپنے بڑوں سے پوری عزت سے بات کرنی چاہیے۔ دوستو بالکل لاسٹ ہے توبہ میں جلدی، یعنی کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جانے انجانے میں یا جان کے، تو فوراً ہی اس گناہ کی توبہ کر لیں، توبہ میں جلدی کریں۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین گنہگار وہ ہے جو فوراً ہی توبہ کر لے، گناہ کر کے فوراً ہی اللہ سے اپنی توبہ کر لے، اور اس چیز کی عادت ہمیں رمضان کے مہینے سے پہلے ہی ڈالنی ہے دوستو۔ تو میرے عزیز دوستو یہ تھی کچھ چند باتیں جو آج میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور انشاءاللہ ہم سبھی اس رمضان ان تمام باتوں کو فالو بھی کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے، آمین، اللہم آمین۔ دوستو ویڈیو کو لائک کر کے اس معلومات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں رمضان آنے سے پہلے ہی، کیا پتہ آپ کی ایک شیئرنگ سے کون اس باتوں کو فالو کر لے۔ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ انشاءاللہ پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔